की कोशिश। चलिए, हमें पढ़ना है आगा हश्र काश्मीरी और सिल्वर किंग। आगा हश्र काश्मीरी को पढ़ना है और इनका जो मखसूस ड्रामा है उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब सिल्वर किंग भी तो हमारे यहाँ दिया जाता है नाम। चलिए देखते हैं आगा हश्र काश्मीरी। आप लोग ज़ुबानी बताइए हमें कि आगा हश्र काश्मीरी की पैदाइश और वफ़ात क्या है। चलिए बताइए बताइए, आगा हश्र काश्मीरी की पैदाइश और वफ़ात क्या है, जल्दी बता दीजिए। कमेंट कीजिए सब लोग। 1800, कमेंट कीजिए, कोशिश कीजिए। 1879, बहुत अच्छा। 1879 बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 1879, 78, 79 और 1935, गुड, बहुत अच्छा। चलिए हम सीधे इनके आगा हश्र के हालात ज़िंदगी पर आते हैं। करें मुंबई में मगरबी असरात के तहत शुरू हुई ड्रामाई सरगर्मियों में इब्तिदाअन पारसियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन ड्रामाई सरगर्मियों का मकसद न तो आर्ट, अदब और कल्चर का फ़रोग था और न ही समाज में बेदारी लाना। उनका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद माली मनफ़ात था। माली मनफ़ात के मतलब होते हैं सिर्फ पैसा उठाना। इंसान की ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे हालात आते हैं कि उस वक्त सिर्फ और सिर्फ माश की ज़रूरत होती है और इस ज़रूरत को पूरा करने के चक्कर में इंसान बड़ा बड़ा काम अंजाम दे देता है, लेकिन उसका जो मकसद होता है, मकसद हयात, वो सिर्फ और सिर्फ माली ताउन हासिल करना होता है और मईशत हासिल करना होता है। और जो काम करता है उस काम के एवज़ में दूसरे लोग जो उनसे काम करवाते हैं उनका नाम होता है। आपने देखा होगा, अदब में भी देखा होगा, नहीं देखा तो मैं मिसाल बता देता हूँ। जो बड़ी शख्सियात होती हैं उनके काम उनके शागिर्द करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। बड़ी शख्सियात काम कौन करते हैं? उनके शागिर्द करते हैं, लेकिन उसका नाम किसके सर जाता है? उसका नाम जाता है, बताइए किसके सर जाता है? उस्ताद के सर। उस्ताद के नाम जाता है, जिसके ज़रिए वो काम कराया जाता है। समझ गए बात को? तो ये चीज़ें हैं। आगे आ जाइए। इसकी वजह से होने वाले तहजीबी व सकाफ़ती ज़िया के एहसास के बावजूद, ज़िया मतलब नुकसान के बावजूद, कभी उस मकसद से सरफ नज़र नहीं किया गया। क्या मतलब है कि इन्होंने जो काम किया वह सिर्फ़ और सिर्फ जो है माशी और माली मनफात के लिए किया था, लेकिन जो है कि उससे जो अदबी और सकाफ़ती फ़ायदा होना चाहिए वो नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इस काम को किया और आगे बढ़ाया। आगे जी, उनकी हैसियत या तो तफरीही थी या तो जश्न की, जिसमें लोग बगैर किसी माली फ़ायदे के हिस्सा लेते थे। लेकिन मुंबई में ड्रामे इब्तदा से ही टिकट लगाकर दिखाए जाने लगे। ठीक है, शुरू अयाम में मैं बताया था कि शुरू अयाम में किसी नए मौजू पर काम करना ये तजर्बे की तरह होता है, यह तजर्बे की बुनियाद पर ही होता है। क्या गलत क्या सही कुछ नहीं होता है। कोई नया मजमून आप लिखेंगे, गलत सही क्या होता है? नई चीज़ अगर कोई बनाए आप, इस दुनिया में कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए कि हम वीडियो कॉल ज्वाइन करें और आप हमारे साथ ऐसे आ जाएं जैसे गोया कि हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, या बिल्कुल लग रहा है क्लास में बैठे हैं बात कर रहे हैं, अभी भी आ ही रहा है, लेकिन पूरी ज़िंदगी एकदम खुल के सामने आ जाए, दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़े, कैमरा घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़े, तो एक्सपेरिमेंट होगा ना वो। इसी तरह ड्रामा वो दिखा रहे थे तो उसमें माली मनफात ही सिर्फ मद्देनज़र था, आगे उसकी क्या तहजीबी असर पड़ा, सकाफत, बात की बात है। आगा हश्र ने जब ड्रामा निगारी की इब्तदा की, उस वक्त तालिब अहसन और बेताब की शहरत व मकबूलियत का सूरज निसफ नहार पर था। ये कितनी अच्छी ताबीर है। मतलब जिस ज़माने में आगा हश्र काश्मीरी ने ड्रामाई जो है कि
کام انجام دیا یا کام انجام دینے کے آغاز کیا، اس وقت جو لوگ ڈرامہ لکھتے تھے وہ کون لوگ تھے؟ یہ تو سوال آ سکتا ہے، آتا ہے اس طرح کی. احسن، بیتاب جو ہے کہ طالب لکھنوی، احسن اور بیتاب، یہ تینوں نام کا نام آتا ہے. سورج نصف النہار مطلب ان کی جو ہے کہ تعریف اور ان کا کام ایک دم سورج پر بولتا، عروج پر تھا. مگر انہوں نے اس شان سے ڈرامہ نگاری شروع کی کہ پارسی اسٹیج پر حشر برپا کر دیا. حشر برپا کر مطلب ہنگامہ کر دیا. ہنگامہ جسے کہتے ہیں نا بت شکن مصنف اور روایج پرستی کے خلاف آواز اٹھانے والا مصنف، جیسے کلیم الدین احمد دیکھ لیجیے. اب یہاں دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ آگا حشر کشمیری نسل تھے. اب یہ ہم کو یاد رکھنا ہے، آگا حشر تعلق کہاں سے تھا؟ کشمیری نسل تھے. ان کے بزرگوں میں سے سید احسن شاہ شالوں کی تجارت کے سلسلے میں بنارس آئے. صبح بنارس نے وہ جادو کیا کہ وہ وہیں کے ہو رہے. انہوں نے 1868 میں اپنے بھانجے غنی شاہ کو بنارس بلا کر اسی کام میں لگا دیا. 30 جولائی 1868 کو غنی شاہ کی شادی احسن شاہ کی سالی سے ہوئی. 3 اور 4 اپریل 1869 کی درمیانی شب میں ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد شاہ رکھا. وہی آگا حشر کے نام سے موسوم ہوا. اب ایک چیز ہمیں یاد رکھنا ہے کہ آگا حشر کشمیری کا اصل نام کیا ہے؟ اصل نام ہے محمد شاہ. کیا نام ہے؟ محمد شاہ. آگا حشر کی جائے پیدائش متنازع فی ہے، مگر ان کے خاندان کے معتبر حوالوں سے تصدیق ہوتی ہے کہ آگا حشر کی جائے پیدائش بنارس ہی ہے. آگا حشر کے والد غنی شاہ انگریزی تعلیم کو برا سمجھتے تھے اور خاندان مذہبی روایات کا پاسدار تھا. اس لیے آگا حشر کی ابتدائی تعلیم کا آغاز مولوی عبدالصمد کے مدرسے سے ہوئی. مدرسہ لفظ کیا ہے؟ مدرسہ. یہ جان گئے آپ. چلیے پھر ان کے بارے میں بتا دیں کہ فارسی اور درسیات کی تکمیل کی، حفظ قرآن کا سلسلہ بھی شروع کیا مگر مکمل نہیں کر سکی. یہ ان کی مزید تعلیم کے بارے میں. چلیے اب یہاں دیکھیے تھوڑا سا کہہ رہے ہیں کہ 1913 میں آگا حشر کی شادی لاہور میں ہوئی. 1914 میں ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا مگر 3 ماہ بعد ان کا انتقال ہوا. پھر آگا حشر کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی. 1915 میں جب آگا حشر کلکتہ کے سیالدہ اسٹیشن پر گاڑی کے انتظار میں ٹہل رہے تھے کہ پلیٹ فارم سے نیچے گر پڑے اور داہنے پیر کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی. پھر تو ڈاکٹروں نے ٹانگ کاٹ دینے کی بات کہی مگر پھر علاج سے ٹھیک ہو گئے. لیکن ناٹک میں لنگ آخر تک باقی رہا. لنگ مطلب لنگڑاپن. ناٹک کرتے تھے نا، علاج کے باوجود بھی باقی رہا. آگے دیکھیے، آج سب کو پڑھنا پڑے گا، موڈ بنا لیجیے پڑھنے کے لیے. 1918 میں آگا حشر کی اہلیہ کا بھی لاہور میں انتقال ہو گیا. یہ بڑھاپے میں ساتھیوں کا بچھڑ جانا بہت بڑی بات ہے. ابھی سنا کسی ایک دوست ہیں، ان کے ان کی اماں کا انتقال ہو گیا بڑھاپے میں. بچوں پر تو گزرتی ہی ہے لیکن وہ بڑھاپا کا جو ایک دوسرے کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے نا، اس وقت ہم آپ تصور نہیں کر سکتے. وہی لوگ بتائیں گے. بڑھاپے میں انسان ایک دوسرے سے مل کر بیٹھ کر بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ دل جوئی ہو جائے، سکون ملے. اس زمانے میں بچھڑ جانا سب بہت بڑی چیز ہے، لیکن سب کے آگے خدا کی مصلحت ہے. چلیے تو ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا. آگا حشر کو اپنی اہلیہ سے بہت محبت تھی. انہیں اتنا صدمہ ہوا کہ کچھ دنوں کے لیے ہوش و حواس کھو بیٹھی. ترک مینوشی کی وجہ سے آگا حشر کی صحت 1929 میں خراب ہوگی. ایک میں چیز پھر سے بتا دوں، کسی غلط چیز کی عادت جب لگ جاتی ہے نا تو آپ کی طبیعت اس کے ساتھ رہنے کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ آمادہ ہو جاتی ہے. اس کے بغیر آپ نہیں جی پائیں گے چاہے وہ چیز غلط ہی کیوں نہ ہو. کیا کہا انہوں نے؟ ترک مینوشی، شراب پینے کی عادت تھی، انہوں نے چھوڑ دیا ڈائریکٹ. اس کو برداشت نہیں کر پائے. عادت ہو جاتی ہے نا، خصلت، مشکل ہوتا ہے. ڈاکٹروں کو کہا تھے کہ وہ تھوڑی تھوڑی لیتے رہیں مگر انہوں نے توبہ توڑنا گوارا نہیں کیا. ڈاکٹروں نے کیا کہا؟
اب تھوڑا تھوڑا لیجیے، پوری زندگی لیے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں، کچھ بھی ہو جائے میں توبہ کر لیا 20 اپریل 1935 کو آفتاب حشر موت کی ظلمت میں ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ آغا حشر کی وصیت کے مطابق لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں ان کی اہلیہ کی قبر کے بغل میں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، دادا کا جہاں مٹی دادی کا بھی وہیں پڑتا ہے، یا دادی کا جہاں ہے دادا کا وہیں پڑتا ہے، ایک رواج ہے ہمارے یہاں۔ کہہ رہے ہیں کہ آغا حشر ایک منفرد شخصیت کا مالک تھے، یہ یاد کر لیجئے، یہ کسی شخصیت کے بارے میں آپ لکھیں گے تو یہ الفاظ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اس طرح سے الفاظ سے شروع کرتے ہیں۔ ایک طرف ان کی شخصیت میں تیزی و تراری تھی تو دوسری طرف ان کی شخصیت میں خلوص اور محبت کے جذبات پوشیدہ تھے۔ وہ ایک ایسا دردمند دل رکھتے تھے جو انسان دوستی اور انسانی ہمدردی کے جذبات سے مملو تھا۔ آغا حشر کو غریبوں اور زیر دستوں سے بہت زیر دستوں مطلب دوسرے کے نگرانی میں پلنے بڑھنے والے لوگ۔ وہ اکثر بیواؤں، یتیموں اور نادر عزیزوں کی خفیہ طور پر مالی امداد کرتے تھے۔ وہ بہت زندہ دل اور باغ و بہار طبیعت کے مالک تھے۔ آغا حشر بہت ملنسار تھے، چھوٹے سے چھوٹے خانچے والا ان کی دوستی کا دم بھرتا اور حاکم وقت بھی انہیں اپنا رفیق جانتا۔ یہ ہم تھوڑی سی جانکاری ان کے بارے میں جان گئے۔ چلیے اب آپ میں سے ایک آدمی یہاں سے پڑھنا شروع کیجیے، کوئی ایک آدمی۔ ایک زمانہ تھا جب آغا حشر ڈرامہ نگاری کی ابتدا اور ارتقاء۔ ایک زمانہ تھا جب پارسی کمیونٹی شہر شہر گھوم گھوم کر ڈرامے دکھایا کرتی تھی۔ ابھی سنیما وجود میں نہیں آیا تھا۔ ڈرامہ تفریح کا سبب تھا، نہیں سب سے بڑا ذریعہ صحیح سے دکھ نہیں رہا، سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ اچھا، بہرحال 1897 میں الفریڈ جولی کمپنی بنارس آئی اور احسن لکھنوی کے ڈرامے میں چندراولی کا بڑا چہرہ ہوا۔ آغا حشر بھی اپنے چند دوستوں کے ساتھ ٹھیک ہے، نہیں ہو پا رہا ہے، چلیے کوئی اور پڑھیے، کوئی بات نہیں، کوئی اور پڑھیے آپ میں سے۔ اسکرین شو نہیں ہو رہا صحیح سے، اسکرین شو نہیں ہو رہا ہے۔ سب کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے کیا؟ کمنٹ کیجیے گا۔ چلیے کوئی بات نہیں، گلناز آپ مائک بند کر لیجیے، کوئی اور پڑھیے۔ پڑھیے۔ آغا حشر بھی اپنے چند دوستوں کے ساتھ ڈرامہ دیکھتے اور روایتی ٹیکنیک چاہا جو عام طور پر کمپنیوں طلباء کو دکھا دیا کرتی تھی، لیکن اس کمپنی نے روایتی ٹیکنیک دیکھنے سے انکار کر دیا۔ آغا حشر وغیرہ نے پورا ٹکٹ ہے سر، یہ ہاں ٹکٹ ہے، ٹکٹ لے کر ڈرامہ دکھایا۔ دوسرے روز رافعہ الاخبار رافعہ نہیں ہے، رفیع الاخبار، دیکھ بڑی اطمینان سے۔ تھوڑا بلر ہو رہا سر، مائک بند کر لیجیے۔ آپ میں سے کسی کو صاف دکھ رہا ہے؟ سشما، عبداللہ، کوئی بھی؟ پھر پڑھیے نا، تو پڑھو عبداللہ۔ جی، دوسرے روز رفیع الاخبار میں احسن کے ڈرامے کے عنوان سے ایک مضمون شائع کروایا۔ کمپنی کی طرف سے جواب شائع ہوا، پھر جواب کی نوعیت آئی۔ جواب کی نوبت آئی تو کمپنی نے مائک بند کیجیے۔ جواب کی نوبت آئی تو کمپنی نے مصالحت ہی میں عافیت سمجھی۔ صلح ایجاد ہوئی کہ آغا حشر ماں احباب بلا ٹکٹ ڈرامہ دیکھیں گے۔ یہ ہوتی ہے ہمت۔
گئے ڈرامہ دیکھنے. کمپنی نے کیا کیا, پیسہ لے لیا, اپنی قلمی طاقت دکھایا اور کیا کیا, کل ہی پیپر میں چھپوا دیا ان کے بارے میں, جاؤ دیکھتے رہو سمجھتے رہو. پھر جواب آئی, پھر جواب دیا. کمپنی والے نے کہا بھائی تم فری میں دیکھ لو, کوئی بات نہیں. کمپنی ڈائریکٹر امرت لال اور ڈرامہ نویس احسن سے ملاقاتیں ہونے لگی. ایک روز احسن اور آغا حشر میں کسی بات پر بحث ہو گئی اور آغا حشر یہ کہہ کر چلے آئے کہ آپ جیسے ڈرامے ایک ہفتے میں لکھ سکتا ہوں. بظاہر یہ طفلانہ تعلی تھی, مگر جلد ہی دوستوں کے قلب کے لیے, قلب نہیں یہ کلب کے لیے, لفظ کیا ہے, کلب کے لیے, تھیٹر کے لیے, آغا حشر نے اپنا پہلا ڈرامہ آفتاب محبت لکھا. یہ ڈرامہ جواہر ایکسیر پریس 1997 میں شائع کیا, جو مطبوعہ حالت میں آج بھی دستیاب ہے. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور آئے گا. یہ والا کہ آغا حشر کا پہلا ڈرامہ کون سا ہے, آفتاب محبت, 1897 میں. آغا حشر کی تعلیمی مشاغل سے بیگانگی کو دیکھتے ہوئے والد نے انہیں تجارت میں لگانا چاہا, مگر تجارت میں بھی ان کا دل نہ لگا. ان کے والد نے میونسپلٹی میں ایک ملازمت کا انتظام کروایا اور انہیں لے کر زر ضمانت جمع کروانے گئے. آغا حشر کو ضمانت جمع کرنے کے لیے وہاں چھوڑ کر خود کسی دوسرے کام سے چلے گئے. کسی وجہ سے اس دن ضمانت جمع نہ ہو سکی. واپس آتے ہوئے دوست احباب مل گئے اور ضمانت کی آدھی سے زیادہ رقم دوستوں کی ضیافت میں صرف کر دی. یہ ناٹک کب ہوتا ہے, پڑھتے تھے تب گھر والے پیسہ دیتے تھے, فیس دے دینا, اور پتہ چلا آدھا سے زیادہ فیس باقی ختم ہو گئی. ہمارے گھر میں مرتبہ ہوا ہے. سر آپ کی آواز کٹ رہی ہے, کلیئر نہیں آ رہی ہے. میسج کیجیے, سب کو نہیں آ رہی کلیئر, آ رہی ہے. کمنٹ کیجیے کسی کو نہیں آ رہی ہے, سمجھ میں آ جائے گا. ریجوائن کٹ جاتی ہے, ہو رہا ہے بیچ میں آپ لوگوں نے نہیں بولنا ہے. اچھا پروگرام بہت بڑھیا چلتا ہے, اس لیے اس میں ایک آدمی بولتا ہے نا. دیکھتے ہیں. یہ بات ہو گئی. یہاں دیکھیے پھر سے کریں کہ آغا حشر بحیثیت خطیب اور شاعر, دیکھ لیتے ہیں. یہ شاعر بھی تھے اور خطیب بھی تھے. آغا حشر ڈرامہ نگار کے ساتھ ساتھ بہت اچھے مقرر بھی تھے. ان کی تعلیم تو زیادہ نہیں تھی, لیکن ذوق مطالعہ نے ان کے علم کو وسیع تر کر دیا. آپ کے اندر اگر مطالعے کا ذوق ہے نا تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. پھر ان کی ذہانت اور قوت گویائی نے اسے دو آتشہ بنا دیا. آتشہ مطلب بہت بڑا. چنانچہ انہوں نے خطابت کے میدان میں قدم رکھا تو وہاں بھی اپنے کو دوسروں سے ممتاز ثابت کر دیا. واقعی اگر محنت کریں گے نا کسی بھی فلم میں آپ کر سکتے ہیں. خدا کی طرف سے ایک ایسی چیز رکھی گئی ہے. وہ تقریر کرتے تو سننے والوں پر وجد کا عالم طاری ہو جاتا. ڈاکٹر راجندر پرساد نے شملہ کانفرنس کے موقع پر کہا تھا, اگر آغا حشر کشمیری کانگریس میں شامل ہو جاتے تو چوٹی کے لیڈروں میں شمار ہوتے. اس سوال کیسے بنے گا, اس سوال آ جائے گا کہ کس ڈرامہ نگار کے بارے میں کہا راجندر پرساد نے, اگر وہ کانگریس میں شامل ہو جاتے تو چوٹی کے لیڈروں میں شمار ہوتے. آغا حشر کشمیری کے بارے میں آگے قیام لاہور کے دوران انجمن حمایت اسلام لاہور کے جلسے میں انہیں تقریر کے لیے مدعو کیا گیا تو علم و معرفت کا ایسا دریا بہایا کہ علماء کرام کی وہ جماعت جو ان کی تقریر سے قبل اراکین جلسہ سے اس لیے ناراض تھی کہ انہوں نے ایک ناٹک والے کو اس جلسے میں تقریر کے لیے کیوں بلایا. تقریر کے اختتام پر
اٹھ اٹھ کر نہایت عقیدت سے ان کے ہاتھ چوم رہی تھی۔ آغا حشر کی خطابت کے بارے میں آغا جانی کشمیری لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ کلکتہ میں ایران کے مشہور شاعر عرفی کا جنم دن منایا جا رہا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد بولے، جناب نصیر حسین خان بولے، خیال بولے، سلیمان ندوی بولے، ان سب کے بعد لوگ چیخے حشر صاحب یہ بے باک مصنف کھڑا ہوا۔ اس نے کہا، دوستو، عرفی ایران کا شاعر تھا۔ اس زمانے میں پیدا ہوا تھا جب بچے بھی تلوار باندھتے تھے، گھوڑے کی سواری کرتے تھے، بات بات پر گردن دے دی جاتی تھی۔ میں اپنے ملک کے سب سے بڑے شاعر انیس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ انیس نے اس زمانے میں تلوار کی تعریف کی جب تلوار ٹوٹ چکی تھی، گھوڑے کی سواری ختم ہو چکی تھی، ملک اجڑ چکا تھا، لوگ بہار کا موسم بھول چکے تھے۔ یہ باتیں ہیں۔ اب میں اس میں سے کچھ چیز آپ کو بتا دوں۔ آغا حشر نے اپنے رتبے میں سب سے بڑا شاعر کس کو مانا ہے؟ انیس کو۔ یہ آپ کو یاد کر لینا۔ اور یہ بات آغا حشر کاشمیری کے تعلق سے کس نے لکھی ہے؟ آغا جانی کشمیری نے لکھی ہے۔ چلیے، یہاں دیکھیے، آپ نے کہا کہ آواز کلیئر نہیں، ابھی تو آپ جوائن نہیں کیے ہیں، دیکھیے نا۔ ڈائریکٹر امرت لال کے انتقال پر آغا حشر نے فارسی میں مرثیہ لکھا۔ یہ مرثیہ رسالہ شیکسپیئر ممبئی میں 1907 میں شائع ہوا۔ 1907 میں ہی جب والی افغانستان امیر حبیب اللہ خان ہندوستان تشریف لائے تو ان کی شان میں آغا حشر نے ایک قصیدہ فارسی میں پیش کیا۔ اس کے چند اشعار ملاحظہ ہوں جو ان کی فارسی گوئی کا ثبوت ہے۔ صبح دم پیشم بیامد ناز نینے محروخ، خندہ بر لب جام برکف جلوے پاش و برق و بار، ناز پرور ناز گستر ناز نی ناز آفریں، گل بدن گل پیرہن گل کن قبا گل گوں آزار۔ اس طرح کے ایک ترانہ ہے ندوے پر، مجھے یاد آئی، دیکھیے یہ فارسی ہے۔ چلیے آگے دیکھیے۔ فارسی کے علاوہ بھی ان کے کچھ اشعار کو صرف دیکھ لیجیے۔ چوری کہیں کھلے نہ نسیم بہار کی، خوشبو اڑا کے لائی ہے گرے سوئے یار کی، جانتا تھا کھا رہا ہے بے وفا جھوٹی قسم، سادگی دیکھو کہ پھر بھی اعتبار آ ہی گیا، یہ تو میں انگور ہے کیا بات ہے اس کی، تو زہر بھی ہاتھوں سے پلائے تو مزہ دیں۔ اچھا گیا یہ۔ آغا حشر نے بہت سی نظمیں بھی کہی ہیں جو زور اثر ہے سے معمور ہے، خصوصاً انجمن حمایت اسلام لاہور کے جلسوں میں پڑھی گئی ان کی نظمیں شکریہ یورپ، یاد کیجیے گا، اور موڈ زمرن بے انتہا مقبول ہے۔ اس جلسے میں شکریہ یورپ پڑھی گئی، اس کے روداد علیم الدین سالک نے اس طرح بیان کی ہے، دیکھیے۔ آغا صاحب نے اپنی نظم شروع کی اس وقت محفل کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ اہل درد رو رہے تھے، ملت بیضا کے شیدائی سسکیاں لے رہے تھے، نوجوان جوش کی وجہ سے بے قابو ہو رہے تھے، عوام پر سکتہ کا عالم طاری تھا، بچے بت بنے سناٹا کھینچے بیٹھے تھے۔ آخر مناجات والا بند آیا، آغا صاحب نے آستین چڑھا کر اثر میں ڈوبے ہوئے انداز میں پہلا شعر پڑھا۔ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، باد لو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے، دے دو راہ کیا ہے، باد لو ہٹ جاؤ
دے دو راہ جانے کے لیے، دے دو راہ مطلب راستہ چھوڑ دو۔ محفل تڑپ اٹھی، بے خودی اور اضطراب کی حالت میں ہزاروں ہاتھ بارگاہ عزدی میں دعا کے لیے بلند ہوئے، اور آمین آمین کی آواز نے آسمان میں گونج پیدا کر دی۔ اب آپ سے پڑھواؤں گا، آپ میں سے کسی ایک سے۔ ناجش، ناجش جی پڑھو۔ آگاہ آگاہ حشر کے ڈرامہ نگاری کا مجموعی جائزہ۔ پارسی اسٹیج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اردو ڈرامے کا ترقی یافتہ دور ہے، لیکن یہ ترقی پیشکش کی تکنیک تک محدود ہے۔ اب ڈراموں کو ایکٹوں اور سینوں میں بانٹا جانے لگا۔ پروسینیم استعمال کیا جانے لگا اور پیچھے سینری والے پردے لگائے جانے لگے جن سے مقام کا تصور پیدا کیا جاتا۔ ہر ذیلی سین پر آگے کا پردہ پروسینیم گرنے اور اٹھنے لگا۔ طرح طرح کی گلوں سے دیو کو اڑاتا ہوا دکھایا جاتا۔ اسٹیج پر اپنے آپ تختہ کھسک کر خواب کا کونا بن جاتا۔ عوام ان ڈراموں کو دیکھ کر بہت مرعوب ہوتے، لیکن پارسی اسٹیج کے اردو ڈراموں کے اسلوب، ساخت اور اجزاء و عناصر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، خصوصاً پارسی اسٹیج کے پہلے دور کے ڈرامہ نگاروں پر، جس میں آرام، حافظ عبداللہ، رونق بنارسی، کریم الدین، مراد ظریف اور نظر بیگ آتے ہیں۔ اندر صبائی روایت ان پر حاوی نظر آتی ہے۔ البتہ دوسرے دور میں جن کے اہم ڈرامہ نگار طالب بنارسی، احسن لکھنوی، نارائن پرساد بیتاب اور آغا حشر ہیں، کچھ تبدیلیاں رونما ہونے لگی تھیں۔ مثلاً فوق و فطری عناصر کا غلبہ کم ہوا، ضمنی کردار واقعات بڑے، گانوں کی تعداد کم ہوئی، سادہ اور سلیس نثر کا استعمال ہونے لگا۔ لیکن آغا حشر کے پہلے تک یہ تبدیلیاں کم واقع ہوئیں۔ پارسی اسٹیج کی تمام کمپنیوں کا مقصد پیسہ کمانا تھا۔ ڈرامہ نویس تھیٹر کمپنیوں کے ملازم ہوتے تھے، لہذا مکان کمپنی کی مرضی اور ہدایت سے انحراف نہیں کر سکتے تھے۔ مکان کا تقاضا ہوتا تھا کہ عوام کی پسند و ناپسند کو ترجیح دی جائے۔ ناظرین میں ہر طبقے اور مذاق کے لوگ ہوتے تھے، چنانچہ مختلف مذاق کے لوگوں کی دلچسپی اور تفریح کا سامان فراہم کرنا ڈرامہ نویسوں پر لازم آتا تھا۔ آغا حشر بھی اس سے الگ نہیں تھے، لیکن انہوں نے رفتہ رفتہ اس میں اصلاح کے عوام کے مذاق کو بدلنے کی کوشش کی۔ آغا حشر کی ابتدائی ڈراموں میں زیادہ تعداد مغربی ڈراموں سے ماخوذ ڈراموں کی ہے، جن میں مرید شک 1899، اسیر حرص 1900، شہید ناز 1902، سفید خون 1907، سید ہوس 1906، خواب ہستی 1908، سلور کنگ 1910 اور یہودی کی لڑکی شامل ہے، جسے ہم ان کے ڈرامہ نگاری کا پہلا دور کہہ سکتے ہیں۔ دوسرے دور میں آغا حشر کی مشرقی ماخذ والے ڈرامے آتے ہیں، جنہیں تاریخی یا نیم تاریخی واقعات سے حاصل کیا گیا ہے، جیسے سیتا بنواس، بھیشم پرتگیا اور رستم و سہراب۔ تیسرا دور ان کے تبعزاد اور ہندی تبعزاد ڈراموں کا ہے، جن میں زیادہ تر ڈرامے سماجی و اصلاحی موضوعات پر لکھے گئے، جن میں خوبصورت بلا 1909، پہلا پیار 1911، بھرت منی، سن تصنیف نامعلوم، مدھر مرلی، یہ کیا ہے، سن ندارت، بتائیے کوئی۔ بکسیرت گنگا،
उंगली धरता सन यह नदारत है सन नदारत बलवा मंगल 1920 हिंदुस्तान 3 हिस्से हैं इसके 1921 तुर्की हूर 1922 आंख का नशा 1924 धर्मी बालक 1929 भारतीय बालक या बालक 1929 दिल्ली की प्यास 1930 अहम है आगा हश्र ने मगरी ड्रामों से माखूज अपने तमाम ड्रामों का अंजाम अलमिया से तरबिया कर दिया क्योंकि ये ड्रामे मशरकी आवाम के लिए लिखे जा रहे हैं हमें जरूरत नहीं है हमें यहाँ से याद कर लीजिएगा कुछ याद ना भी हो इतना जो किताब है ना ये आँख बंद करके इसको 2 दिन का पढ़ लीजिए कुछ भी आ सकता है इसमें शहीद नाज कब लिखी गई सीधे सीधे पूछ लेंगे आपसे 1902 में ख्वाब हस्ती किसका ड्रामा है आकाश कश्मीरी भरतमणि किसका ड्रामा है आकाश कश्मीरी पहला प्यार तुर्की हूर आँख का नशा पूछ सकते हैं समझ गए अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए इन्होंने अच्छा किया बता दिया है कुछ तो मगरबी ड्रामों से माखूज हैं जैसे मुरीद शक असीर हिर शहीद ना सफ़ेद खून सैद हवस ख्वाब हस्ती सिल्वर किंग यहूदी की लड़की भी जो दाखिले निसाब है लेकिन साथ ही साथ ये भी तो है कि कुछ ऐसे ड्रामे हैं जो तवाज़ाद हैं यानी खुद से लिखा इन्होंने तो यहाँ एक चीज़ सीखने को ये मिल रहा है शुरू अय्याम में अगर आप कुछ लिखना पढ़ना चाहते हैं तो दूसरों से भी देख के लिख सकते हैं लिखिए लिखते लिखते एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद अपना लिखने लगेंगे और शुरू अय्याम में कुछ आपके दोस्त जो है ना आप बताएंगे अरे देख के लिखता है लिख तो रहा है कम से कम वक्तो कोई क्लास ले रहा है क्लास लेता है ये पास नहीं कोई नेट पास नहीं है उर्दू नहीं है अरे तुमसे तो 1 लाख गुना अच्छा है वो आपको बता रहा हूँ मेरे फोन पढ़िए जो बकवास करते हैं ना उनसे 1 लाख नहीं पढ़ा जाता है मैं आपको तजुर्बे के साथ बता रहा हूँ मदरसे में भी मैंने 15 साल पढ़ा है बता रहा हूँ आपको वहाँ भी देखा है बड़े बकवास नहीं करना आता हमको समझ गया चक्कर में नहीं पढ़ना है भाई दुनिया है जी यहाँ तो सबको एक दूसरे को बुरा करना ही अव्वल मकसद लोगों ने समझ लिया याद रख लीजिएगा तो हमारे उसमें नहीं है हमें पढ़ना है यहूदी की लड़की इसमें नहीं है कैसे पढ़ा जाए बताइए उसके लिए फिर तो गाइड से पढ़ना पड़ेगा थोड़ा क्या है आप लोगों की क्या है तो निकालना पड़ेगा उसके लिए किसी के पास है भेजिए जी सर पीडीएफ मिल गया एग्जाम से मुझे भी मिल गया पढ़ा देते हैं ना ताकि चीज़ें पढ़िए आप इधर चक्कर में रहिएगा तो दिक्कत हो इसीलिए जो बच्चे पढ़ते लिखते नहीं है ना उनसे दूर रहिए क्या जरूरत होता है टाइम देने की किसी को कोई टाइम खा सकता है कभी दिल नहीं लगे तो कोई आपको एक टाइम खाना नहीं खिला सर आपकी आवाज कट के आ रही है सही नहीं आ रही है आवाज पता नहीं मऊ क्यों नहीं जा रही है अच्छा रुक जाइए आप लोगों को बीच में बोलना ही नहीं है क्यों
اب جا رہے ہوگی آپ کسی کو مائک نہیں کھولے گا، جس کی مائک کھولے گا ریموو کر دو. ہاں لیجیے، یہ جو مائک کھولتی ہے نا تبھی آواز آتی ہے. آواز آ رہی ہوگی آپ کمنٹ کیجیے، بولنا نہیں کسی کو. میسج بھی نہیں آ رہا کسی کا. آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، کسی کو بولنا نہیں. اب بول کے آپ آواز ختم کر دو. ابھی بھی نہیں آ رہی. عبدالرب پڑھو. جی. آغا حشر کے متعلق مختلف آراء و خیالات. کمرشل اسٹیج کی سب سے بڑی دریافت آغا حشر کاشمیری تھے، جن کے ڈرامے مدت تک ہلچل مچاتے رہے. محمد حسن. حشر کا آرٹ ادبی اعتبار سے احسن، بیتاب اور دہلی گیٹ کے ڈراموں کا تکملہ تھا. محمد حسن. آغا حشر نے اردو اسٹیج ڈراموں کو ادبیت تھی وہ گھن گرج بخشی، جس نے تھیٹرکل ٹیکنیک کا آغاز کر دیا جو حشر اسٹائل کہلاتا ہے. محمد حسن. اگر تجارتی انداز و اغراض سے الگ ہو کر وہ یعنی آغا حشر آزادی سے ڈرامہ لکھتے تو یقیناً اس سے بہتر لکھ سکتے تھے. احتشام حسین. یہودی کی لڑکی. ڈرامہ یہودی کی لڑکی آغا حشر کاشمیری کا وہ ڈرامہ ہے جسے انہوں نے 1910 اور 11 کی درمیانی مدت میں اپنی کمپنی دی گریٹ الفریڈ کمپنی حیدرآباد کے لیے لکھا تھا. ڈرامہ یہودی کی لڑکی پہلی بار دی گریٹ الفریڈ کمپنی حیدرآباد کے ہی اسٹیج پر پیش ہوا تھا. ڈرامہ یہودی کی لڑکی کو بعد میں مختلف اوقات میں مشرقی ستارہ اور وفا کی پتلی کے نام سے اسٹیج کیا گیا تھا. ڈرامہ یہودی کی لڑکی ان کے تیسرے دور کی تمثیل ہے. اس کا پلاٹ W.T. مانکروف کے میلو ڈرامہ دی جیوس سے ماخوذ ہے. ڈرامہ یہودی کی لڑکی آغا حشر کے مقبول ترین ڈراموں میں سے ایک ہے، جس پر بعد میں فلم بھی بنی. ڈرامہ یہودی کی لڑکی میں آغا حشر نے رومنوں کے ان مظالم کی داستان بیان کی ہے جو انہوں نے یہودیوں کے ساتھ روا رکھے تھے. یاد رہے کہ آغا حشر نے ڈرامہ یہودی کی لڑکی کا دوسرا حصہ مشرقی حور عرف شیر کی گرج کے نام سے لکھا تھا. ڈرامہ یہودی کی لڑکی 3 ایکٹ اور 16 سین یعنی مناظر پر مشتمل ہے، جس میں پہلے ایکٹ باب میں 8 ہے، دوسرے میں 5 ہے اور تیسرے میں 3 سین ہے. سارا ہے نا؟ جی. صرف ایکٹ پڑھ دیجیے، ایکٹ اور اس کا نام. ہاں جی. پہلا ایکٹ، پہلا سین محل سہیلیوں کا ہندگانہ. پہلا ایکٹ، دوسرا سین یہودیوں کا محلہ. پہلا ایکٹ، تیسرا سین راستہ. پہلا ایکٹ، چوتھا سین یہودی محلہ. پہلا ایکٹ، پانچواں سین مکان. پہلا ایکٹ، چھٹا کمان. پہلا ایکٹ، ساتواں سین مکان. آٹھواں سین باغ. اس کے بعد دوسرا ایکٹ کا پہلا سین ہے شاہی محل. دوسرا سین ہے دربار. تیسرا سین ہے کرامت کا مکان. چوتھا ہے محل. پانچواں ہے مذہبی عدالت. تیسرا ایکٹ کا پہلا سین ہے راستہ.
دوسرا سین ہے دارالعذاب، تیسرا سین ہے دربار۔ یہ پڑھ لیجیے تھوڑا سا جو کردار ہے۔ کرداروں کی پہچان۔ ڈرامہ یہودی کی لڑکی کے مرکزی کردار مارکوس ہیرو، ہنا ہیروئن اور عذرا ہیں۔ مارکوس رومن شہزادہ اور ولی عہد سلطنت ہے جس سے ہنا اور اکٹیویا عشق کرتی ہیں۔ ہنا راہیل مارکوس کی معشوقہ ہے جس کی پرورش ایک بوڑھا یہودی عذرا یہودی مذہب کے مطابق کرتا ہے اور ہنا بھی اس کو اپنا باپ مانتی ہے، اگرچہ ہنا اصل میں رومن مذہبی پیشوا بروٹس کی بیٹی ہوتی ہے، جس کا خلاصہ ڈرامے کے آخر میں ہوتا ہے۔ اکٹیویا ڈیسیا رومنوں کے بادشاہ کی بھتیجی، رومن شہزادی اور ولی عہد سلطنت شہزادہ مارکوس کی منگیتر اور معشوقہ ہے۔ جونا اکٹیویا کی ملازمہ ہے۔ رومن بادشاہ مارکوس کا باپ اور اکٹیویا کا چچا ہے۔ عذرا مشہور یہودی سوداگر جسے ہنا باپ مانتی ہے۔ کرامت نصیبن کا شوہر ہے۔ نصیبن کرامت کی بیوی ہے۔ شمشاد نرگس کا عاشق ہے۔ نرگس شمشاد کی معشوقہ ہے۔ سرخاب نرگس کا باپ ہے۔ رحیم کریم یہ دونوں سرخاب کے ملازم ہیں۔ منوا کرامت کا نوکر ہے۔ کیشش ایک رومن ہے اور ان کے علاوہ سپاہی، چوبدار اور سردار ہے۔ ابھی کے لیے اتنا کافی ہے۔